भीख में मिली मोहब्बत पार्ट 2। क्या ये मैरिड है? जी जी, मैरिड है, 4-5 मंथ से। सबा ने जवाब दिया। कोई परेशानी की बात तो नहीं ना डॉक्टर? सबा ने पूछा। अरे नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मुबारक हो, शी इज प्रेग्नेंट, माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने पेशावर मुस्कुराहट से बताया, लेकिन उनको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत कमजोर है और इनकी एज भी बहुत कम है। इसलिए इनको बहुत केयर की जरूरत है, वरना मिसकैरेज होने का खदशा है। पता नहीं माँ बाप इतनी छोटी एज में अपनी बच्चियों की शादी क्यों कर देते हैं। ऐसी एज में माँ बच्चे दोनों को खतरा होता है। यार ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है दिलावेज। अलीना यार, तुम दिलावेज का अबॉर्शन कर दो, क्योंकि इसकी जान को खतरा है और अभी तो हमारे पेपर्स होने वाले हैं। सबा ने दिलावेज को देखते हुए कहा। सबा ने सोचा, दिल और शावेज के निकाह का अभी किसी को मालूम नहीं, तो उसका अबॉर्शन हो जाना ही बेहतर है। लेकिन कुर्सी पे खामोश बैठी दिलावेज ने जब ये बात सुनी तो कुर्सी से उठकर 2 कदम पीछे हुई। न न न नहीं सबा, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मैं अपने बच्चे को कभी नहीं मारूंगी। तुम चलो इधर से। वो उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। अच्छा अच्छा दिलावेज, तुम बैठ जाओ। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, हम चलते हैं बस। सबा ने उसे थामते हुए कहा। अच्छा लीना, मैं अब चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिर मिलते हैं। सबा अलीना से मिलते हुए बोली। ओके सबा, चची जान को सलाम कहना। मैं कभी चक्कर लगाऊंगी आपकी तरफ। क्यों नहीं, जरूर जरूर, सबा ने कहा। और फिर वो दिल को पकड़ते हुए क्लिनिक से निकल गई। टन टन टन, दरवाजे पर बेल बजी तो किरण के काम करते हाथ रुके। ओ, लगता है काशान आ गए हैं। किरण दरवाजे की तरफ लपकी, जहां पे काशान खड़ा था। हेलो मेरी जान, कैसी हो? काशान ने उसके पेशानी पे लब रखते हुए पूछा। आपके सामने ही हूँ यार, जल्दी चलें, मेरा कोरमा ना जल जाए। किरण मसरूफ अंदाज में कहती हुई किचन में चली गई। ओके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। जी, तो कहाँ तक पहुंचा काम मेरी बेगम का? काशान ने शेल्फ पर बैठते हुए किरण से पूछा। बस सलाद रह गया है। किरण ने सलाद काटने के लिए उठाया। तुम इधर बैठो और खुद भी रेस्ट करो, और मेरे बेबी को भी रेस्ट करने दो। सलाद मैं बना देता हूँ, काशान ने किरण को कुर्सी पे बैठते हुए कहा। तो किरण मुस्कुराती हुई कुर्सी पे बैठ गई। किरण का दूसरा मंथ चल रहा था, इस वजह से काशान उसको ज्यादा काम नहीं करने देता। जब वो घर होता तो काशान तो ऑफिस से भी लीव लेना चाहता था, पर किरण ने मना कर दिया कि जब डिलीवरी का वक्त करीब आएगा तब लीव लेना। खाना खाने के बाद काशान और किरण कमरे में चले गए। किरण तो बेड पर लेट चुकी थी, जबकि काशान चेंज करने के बाद कमरे में आया। काशी। काशान जब ड्रेसिंग से बाहर निकला तो किरण ने उसे पुकारा। जी काशी की जान। काशान भी बेड पर उसके करीब बैठ चुका था। काशान, अगर डिलीवरी टाइम मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे बेबी को लेकर पाकिस्तान चले जाइएगा। किरण ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, और साथ ही किरण की आंखों से 2 मोती टूट कर गिरे। काशान ने किरण को अपने साथ लगाते हुए कहा। कुछ नहीं होता मेरी जान, कैसी बातें करती हो? चुप हो जाओ, वरना मैं भी रोने लग जाऊंगा। काशान ने ऐसे कहने पे किरण हंसी। काशान ने किरण के पेट पर हाथ रखता हुआ बोला। मेरा बेबी क्या कर रहा है? मामा को तंग नहीं करना, ओके? गुड बेबी पापा का। किरण। जी किरण की जान। किरण ने भी काशान के अंदाज में कहा। इधर आओ मेरे पास। किरण काशान की तरफ हुई तो काशान ने किरण के लबों पर अपने लब रख दिए और उसे मोहब्बत करने लगा। कियानी हाउस में सब लोग डिनर कर रहे थे।
شائستہ بیگم نے سمارا کو کہا، بیٹا ٹھیک سے کھاؤ، میں کب سے دیکھ رہی ہوں، بس چمچ ہلا رہی ہو۔ جی پھپھو، کھاتی ہوں، سمارا نے شائستہ بیگم کو کہا۔ سمارا دن سے ہی کچھ سوچ رہی تھی اور ساتھ میں میاں بیوی کے بیچ محبت کا وظیفہ بھی کر رہی تھی، جو کہ 41 دن کا تھا۔ آج تیسرا دن تھا۔ وہ روز رات کو عشاء کے بعد وظیفہ کر رہی تھی۔ سمارا پہ اب شہریار جتنا غصہ کرتا، سمارا پھر بھی اس کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ اب تو شہری بھی اسے کام سے منع کرتے کرتے عاجز آ چکا تھا۔ اب وہ اسے کام سے منع نہیں کرتا تھا۔ سمارا روز کی طرح آج بھی شہریار کے لیے رات کا ڈریس نکال کر ڈریسنگ روم میں رکھ چکی تھی۔ جب شہری آیا تو اپنے شوز بیڈ کے سامنے اتار دیے، کیونکہ سمارا اب خود سے انہیں سنبھال لے گی۔ شہری نے چپ چاپ ڈریس چینج کیا اور پہنا ہوا ڈریس ادھر ہی پھینک دیا، کیونکہ اسے پتا تھا ابھی سمارا نے اٹھا کر رکھ دینا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ سمارا شہری کے کام نپٹانے کے بعد صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ بس اسٹاپ پر دل آویز کالج ڈریس میں کھڑی تھی، تب ہی 3 لڑکے بائک پر آ کر رک گئے۔ ہیلو جانم، اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم تمام رات رنگین کر دیں گے اور ڈراپ بھی کر دیں گے تمہیں۔ ان لڑکوں نے اکیلی لڑکی دیکھ کر دل کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ لینڈ کروزر آ کر رکی۔ دل آویز شاویز کے آنے پر خدا کا شکر ادا کرتی لینڈ کروزر میں جا کر بیٹھ گئی۔ تب ان لڑکوں میں سے ایک نے کہا، ارے یہ تو زیادتی ہوئی نا، ہمارے ساتھ یار یہ لینڈ کروزر والے کے ساتھ جا رہی ہے، جبکہ پہلے تو ہم نے تیرے کو رات کا کہا تھا۔ ابھی بات لڑکے کے منہ میں ہی تھی کہ شاویز کے پڑنے والے مکے نے لڑکے کے آگے کے دانت توڑ دیے اور اسے مزید پیٹنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے کو گریباں سے پکڑتے ہوئے شاویز بولا، ابے اوئے، تیری بہن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، کسی غیر کے ساتھ نہیں، اور تو نے میری بیوی کے بارے میں جو کہا اس کا مزہ تمہیں ابھی چکھاتا ہوں۔ شاویز نے غصے سے کہا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسرے لڑکے اپنے ساتھی کی دستگشت بنتے دیکھ کر اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تب دل آویز اس کا خون دیکھا کر ڈر گئی۔ شاویز چھوڑ دے اسے، وہ مر جائے گا۔ دل اسے پکڑ کر لے آئی تو شاویز گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی کو فلیٹ کے راستے پر ڈال دیا۔ ویزی، کیا بات ہے؟ شاویز کا غصہ کم ہوا تو دل بولی، آپ اکلوتے ہو نا؟ ہاں آپی کرن تمہارے بھائی کے ساتھ شادی کر کے پیرس چلی گئی، اور اب میں ہی اکیلا ہوں اپنے ماما پاپا کا۔ اب آپ اکلوتے نہیں رہے ہیں، دل نے کہا تو شاویز نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دل آویز نے شرماتے ہوئے کہا، ویزی آپ پاپا بننے والے ہیں۔ واٹ؟ شاویز نے زور سے بریک لگائی۔ یا اللہ، آرام سے شاویز، دل آویز نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم نے کیا کہا؟ شاویز نے دوبارہ اس سے پوچھا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں میں آپ کے بیبی کی ماما بننے والی ہوں، مجھے بھی کل ہی پتا چلا۔ آپ پلیز میرے ماما بابا سے بات کریں نا، میں اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دل آویز تو اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن شاویز پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ تم پریگننٹ ہو؟ دل آویز، تم نے چیک اپ کدھر سے کروایا؟ شاویز نے پوچھا۔ صبا کی دوست ہے اس کے کلینک سے۔ اوکے چلو، ہم دوبارہ سے چیک اپ کرواتے ہیں۔ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، جس پہ دل خاموش ہو گئی۔ مشہور ڈاکٹر رانیہ کیانی، جو کہ گائناکولوجسٹ ہے، میری دوست بھی ہے،
اب ادھر چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر رانیہ نے دل اویس کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد رپورٹس پازیٹیو کا بتایا۔ شاویز یہ واقعے میں ہی ایکسپیکٹڈ کر رہی ہیں۔ رانیہ شی از مائی وائف۔ شاویز نے دل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اوہ کب کی شادی؟ 3-4 منتھ سے ہی کی۔ کسی سے ذکر مت کرنا میری شادی کا۔ اوکے شاویز بٹ ان کا بہت خیال رکھنا۔ یہ ویک بھی بہت ہیں اور ان کی ایج بھی بہت کم ہے۔ ایسے کیسز میں ماں بچے دونوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ یہ میڈیسن ڈیلی کی دینی ہے اپنی وائف کو۔ اوکے رانیہ ٹھیک ہے، سی یو، ہم چلتے ہیں اب۔ ارے شاویز کوئی چائے کافی؟ ڈاکٹر رانیہ نے کہا۔ ارے کچھ نہیں، پھر کبھی سہی، اور دونوں کلینک سے نکل گئے۔ شاویز دل اویس کو اپنی باہوں میں لیتا ہوا بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ شاویز نے سوچ لیا تھا اب وہ دل اویس کو جلد طلاق دے دے گا۔ بدنام تو اب ویسے بھی اب وہ ہو جانا تھا۔ اچھا ہے میرے بچے کے ساتھ لائف گزار دے گی۔ شاویز نے گھٹیا پن کی انتہا کر دی۔ آج سنڈے تھا اسی لیے شہری کافی لیٹ اٹھا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے کمرے میں اپنے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ شاید سمارا اٹھ کر جا چکی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم شاور لینے کی غرض سے چلا گیا۔ شہری جب باتھ روم سے نکلا تو ڈریسنگ کے سامنے سمارا کو نکسنگ سے تیار ہونا پایا۔ شہری نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا کہ کہاں جانے کی تیاری ہے۔ سمارا نے سر جھکا کر کہا وہ بابا آئے ہیں مجھے لینے، تو پپھو نے کہا ہے کہ میں تیار ہو جاؤں۔ شہری نے اچھا کو کافی لمبا کرتے ہوئے کہا، پپھو تمہاری ہسبینڈ ہے یا میں؟ کس سے پوچھ کر جا رہی ہو؟ وہ پپھو نے کہا جانے کو۔ وہ بلا وجہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولے، پپھو نے نکاح کیا تھا نہیں نا؟ تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جاؤ اور اپنے بابا سے کہو میں کچھ دن تک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤں گی۔ سمارا فوراً جی اچھا کہتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ شہری کو مانو موت پڑ رہی تھی سمارا کو بیچتے ہوئے، پر وہ بھی کیا کرتا۔ جب سمارا نے جانے کا نام لیا تو سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ کیسے رہے گا اس کے بغیر۔ یہ سوچ کر شہری خود بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، پر شہری شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت کی شروعات ہے۔ آج ہفتے کی صبح تھی۔ دل اویس کالج ڈریس پہنے ہوئے بس اسٹاپ پر کھڑی شاویز کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ دل کو کافی دیر گزر چکی تھی انتظار کرتے ہوئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک بڑی سی لینڈ کروزر ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آ کر رکی۔ شاویز گاڑی سے باہر آیا۔ ویزی اتنے لیٹ کیوں؟ ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ شاویز نے کہنا شروع کیا، دیکھو دل اویس، اب تم مجھ سے ملنے کو مت رکا کرو۔ ہماری راہیں الگ الگ ہیں، اس لیے میں اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور ہاں میں بہت جلد ہی تمہیں طلاق نامہ بھجوا دوں گا۔ اور وہ بغیر اسے کی طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھ کر جلدی سے ادھر سے نکل گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ تھی بھی تو معصوم سی، اور میں 16 سالہ کی۔ شاویز نے اس کی معصومیت کے ساتھ ہی تو کھیلا تھا۔ وہ بس اسٹاپ پر بے یار و مددگار پڑی رہی۔ شاویز نے دل اویس سے وہ سب جو کہا تھا وہ شاویز جانتا تھا یا اس کا رب کہ اس نے کیسے وہ سب کہا تھا اور اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلا آیا، پر وہ اپنی نام نہا انا کا کیا کرتا جس کے سر پر انتقام کا بھوت سوار تھا۔ اس نے ایک معصوم کے دل، جذبات اور عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ ہاں وہ عزت کے ساتھ کھیلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی عزت کا محافظ ہوتے ہوئے بھی لٹیروں کی طرح عزت کو تار تار کر چکا تھا۔ کیانی ہاؤس میں سب ناشتے میں مصروف تھے۔ شائستہ بیگم نے شہری سے کہا، بیٹا کل بھائی آئے تھے سمارا کو لینے، اس بچی نے تمہاری اجازت کے بغیر جانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے
شام آفس سے آتے ہوئے سمارا کو بائی کے گھر لے جانا۔ جی اچھا اماں۔ جی، شہری نے فرما برداری سے کہا تو شائستہ بیگم نے خوشی سے بیٹے کی کمر تھپ تھپائی۔ شہری نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے سمارا کو مخاطب کیا، سمارا شام 5 بجے تک تیار رہنا، چلیں گے ہم ماموں جان کی طرف۔ سمارا نے خوشی سے کہا، جی اچھا۔ ارے کاشی، ناشتہ تو ٹھیک سے کر کے جایا کریں۔ کرن نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بس ہو گیا ناشتہ میری جان، اپنا خیال رکھنا۔ کاشان نے کرن کے رخسار پر بل لب رکھتے ہوئے اس سے رخصت لی۔ کرن کا چھٹا منتھ چل رہا تھا۔ کرن سب کام نپٹا کر ٹیرس پر تازہ ہوا لینے کی غرض سے چلی گئی۔ اس وقت کاشان نے بلڈنگ کے نیچے اپنی کار روکی اور لفٹ پہ اپنے فلیٹ کے فلور کا بٹن دبایا۔ کاشان کو اپنی دوست کی کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ ادیب اس کا اسکول فیلو تھا۔ وہ میٹرک کے بعد فیملی کے ساتھ پیرس شفٹ ہو گیا تھا۔ اب چند سالوں میں ادیب کے والد نے اپنی قابلیت کے بل بوتے پر کافی اچھا بزنس بنا لیا تھا۔ کاشان کی بات ادیب سے ہوتی رہتی تھی، اس لیے پھر ادیب نے کاشان کے کہنے پہ کاشان اور کرن کے لیے یہ فلیٹ بھی لیا تھا اور اپنی کمپنی میں جاب بھی دی تھی۔ آج جب کاشان آفس پہنچا تو اس کی ضروری فائل گھر رہ گئی جو وہ ادیب کو بتا کر لینے آ گیا تھا۔ کرن سیڑھیوں اتر رہی تھی کہ اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے زمین پر جا گری۔ کاشان جو بیل دینے کا ارادہ رکھتا تھا، اچانک کرن کی زوردار چیخ کی آواز پر بھاگ کر ڈپلیکیٹ کی سے لاک کھولا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، کیونکہ کرن اوندے منہ سیڑھیوں سے نیچے بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ دلاویز آدھا گھنٹہ بس اسٹاپ پر پڑی رہی۔ آج صبا کالج سے تھوڑی لیٹ تھی، اس لیے جب وہ اسٹاپ پر پہنچی تو دلاویز کو گرا ہوا پایا۔ صبا بہت مشکل ہے دلاویز کو ہاسپٹل لے کر گئی، کیونکہ دلاویز کی حالت لمحہ بلمحہ تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ دلاویز کی ماما کو صبا کال کر کے بلا چکی تھی اور انکل کو بتانے سے منع کیا تھا اور کچھ رقم لے کر آنے کا کہا تھا۔ دل کی ماما اور صبا دونوں پریشان حال ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ ادھر جب لیڈی ڈاکٹر آتی ہوئی دکھائی دی تو دونوں ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ آپ کیسی ہے دلاویز؟ ڈاکٹر صبا نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں آپ کے پیشنٹ تو خطرے سے باہر ہیں، پر ان کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ کم عمری اور کمزوری کی بنا پر بہت مشکل سے ان کی جان بچ سکی ہے۔ باقی اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم تھوڑی دیر تک انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ور مسکراہٹ کے ساتھ بتایا اور چلی گئی۔ صبا، یہ ڈاکٹر کس کے بارے میں کہہ رہی تھی؟ میری دل تو ابھی شادی شدہ نہیں، پھر کس مس کیریج کی بات کر رہی تھی؟ نجمہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ تب صبا نے نجمہ بیگم کو دلاویز کے نکاح سے لے کر اب تک سب سچ سچ بتا دیا، جس پہ نجمہ بیگم دل پہ ہاتھ رکھ کر بینچ پہ بیٹھ کر رونے لگی۔ اٹھ جاؤ شاویز بیٹا، اٹھ بھی جاؤ، آج کتنا سونا ہے، دن کے 12 بج چکے ہیں، ماما جانی سونے دینا، رات 2 بجے سویا تھا میں تو بیٹا۔ جی جلدی کیوں نہیں سوئے؟ شیلا بیگم نے شاویز کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ماما جانی نیند ہی نہیں آئی تھی، شاویز نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ اور یہ نیند کیوں نہیں آئی میرے شہزادے بیٹے کو؟ شیلا بیگم نے بیٹے کے لاڈ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں ماما، شاویز کی آنکھوں کے سامنے کسی کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ کون سی بات ماما؟ شاویز نے چونک کر ماں سے پوچھا۔ اب تم ماں سے چھپاؤ گے کہ میرے شہزادے کو، میرے لال کو محبت ہو گئی ہے؟
मामा ऐसी बात नहीं। वो साफ मुकर गया। नहीं बेटा जी, आपकी आंखों से लग रहा है कि आपको प्यार हो गया है। तुम्हारी आंखें गवाही दे रही हैं। शावेज, मेरा बेटा, मोहब्बत करना आसान है पर उसे निभाना इतना ही मुश्किल है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी किसी औरत का दिल मत दुखाना, ना कभी किसी के जज्बात के साथ खेलना, क्योंकि मर्द तो मोहब्बत बुला सकता है पर औरत अपनी पहली मोहब्बत कहीं नहीं भूल पाती। और औरत जितनी शिद्दत से मोहब्बत करती है ना, जरूरत पड़ने पे नफरत भी शिद्दत से करती है। मामा जी छोड़ें भी इस टॉपिक को। शावेज को पता नहीं क्यों उस टॉपिक से सर दर्द होने लगा था। अच्छा भाई, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, शाला बेगम कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दिलावेज के मिसकैरेज को 3 मंथ गुजर चुके थे। मिसकैरेज के बाद जब दिल को होश आया तो वो बहुत रोई थी। उसे अपना बच्चा खो देने का बहुत दुख था। होता भी कैसे ना, औरत अपनी पहली औलाद कैसे भूल सकती है। दिलावेज को तो बस ये पता था कि वो अपने भाई की वजह से बर्बाद हुई। दिल की मामा ने उसके बाबा को भी बता दिया था। घर में सबको दिलावेज और शावेज के रिश्ते के बारे में पता था। इस बच्चे को अल्लाह पाक ने किसी मसलहत के तहत ही दिल से लिया था, और वो ये थी कि इस सूरत हाल से दिल के वालिदैन बदनामी से बच गए। दिल इस बात पर सब्र कर गई थी कि उसके मामा बाबा की इज्जत पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। दिल के मामा बाबा ने उसे बहुत समझाया था कि वो शावेज पर खुला का केस कर दे, पर उसने शावेज से तलाक लेने से साफ इनकार कर दिया था। काशान ने फौरन से किरण को हॉस्पिटल पहुंचाया था, जहां किरण की कंडीशन देखते हुए उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया। काशान ने अदीब को भी कॉल करके किरण के मुतालिक बताया था। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हैरान परेशान खड़ा था कि एक डॉक्टर काशी की तरफ आया। मिस्टर काशान, आप इधर सिग्नेचर कर दें। आपकी मिसिस की हालत बहुत तशवीशनाक है। आपके बच्चे या मिसिस में से किसी एक को बचाना होगा। काशान की समात पर डॉक्टर ने बम सा फोड़ा था। काशान ने कांपते हाथों से साइन किए और कहा, डॉक्टर, आप मेरी बीवी को बचाएं। काशान मर्द होकर रो रहा था। ऐ अल्लाह पाक, मेरी किरण और मेरे बच्चे को बचा ले। अल्लाह पाक, तू बड़ा गफूर रहीम है, तू जो चाहे कर सकता है। तुझे तेरी बात चाहत का वास्ता, मेरी फैमिली को बचा ले। वो जाए नमाज पे बैठा अपनी फैमिली के लिए दुआ मांग रहा था। और क्या ऐसा हो सकता है कि अपने बंदे को खुदा खाली हाथ लुटा दे। अब अदीब भी उसके पास आ गया था और उसे हौसला दे रहा था। काशी यार, परेशान ना हो, भाभी और बच्चे को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। काशान ने उसके सर पे हाथ रखते हुए इंशाल्लाह कहा। शावेज ने तो दिल को बदनाम करने के लिए ऐसा किया था ताकि उसका बदला पूरा हो सके, पर वो शायद ये भूल गया था कि इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह ताला की है। व तो इज्जु मन तशाओ व तो जिल्लु मन तशाओ। और वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। और अल्लाह ने उसके वालिदैन को इज्जत बख्शी, और बेशक इस सब में दिल का कोई कसूर नहीं था। तो अल्लाह पाक दिल या उसके वालिदैन के हिस्से में जिल्लत या रसवाई क्यों लिखते। बेशक अल्लाह पाक बेगुनाहों को सजा नहीं दिया करते। हाँ, अलबत्ता अपने प्यारे बंदों को आजमाइश और इम्तिहान में जरूर डालते हैं, जो कि इन लोगों ने सब्र और शुक्र से बर्दाश्त किया। अल्लाह पाक जब आजमाइश देते हैं तो इंसान को अल्लाह पाक पर कामिल यकीन होना लाजिम है, और अल्लाह पाक इंसान की आजमाइश उसी पल ख़त्म कर देते हैं। शावेज को किसी तौर सुकून नसीब नहीं हो रहा था। उसे ना सुकून से नींद आती, ना जागते हुए चैन आता था। वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला था।
جب سے اس نے دل کے ساتھ ایسا کیا تھا، اسے اندر ہی اندر رمیز ملامت کر رہا تھا کہ اس نے دل کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور وہ تو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی نا، اور میں نے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور اس کا مس کیریج ہو گیا۔ میں نے بہت برا کیا اس کے ساتھ۔ میں کتنا بد نصیب باپ ہوں جس کی وجہ سے اس کی اپنی اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گئی۔ شاویز نے دکھ اور پچھتاوے سے آنکھیں میچ لیں۔ شاویز چاہ کر بھی طلاق نامے پہ سائن نہیں کر سکا تھا۔ ان 3 منتھ میں دل اسے بے حد یاد آئی، اس کی معصوم باتیں، اس کا شاویز کے لیے پیار۔ وہ خود بھی تو بہت معصوم اور چھوٹی سی تھی۔ اسے وہ رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے دل کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اسے دل ہر وقت یاد آتی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے پیار نہیں بلکہ جنونی محبت ہو گئی ہے۔ کل وہ شیلا بیگم کی باتوں کو سوچتے سوچتے آئینے کے سامنے آ گیا تھا۔ تب اس کے دل سے آواز آئی، شاویز تو دل سے معافی مانگ لے، وہ ضرور تمہیں معاف کر دے گی۔ کیا تو نے دل کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھی؟ ہاں، وہ مجھے معاف کر دے گی، اس نے یقین سے کہا، اور وہ اپنی وارڈروب سے سب سے اچھا ڈریس نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ شام کے 5 کا وقت تھا۔ سمارا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی، جیسے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ ڈارک بلو کلر کا ویلوٹ کا ڈریس جس پر گولڈن کلر کا نفسیات سے کام کیا گیا تھا، اوپر گولڈن ہی کلر کا دوپٹہ حجاب سٹائل میں خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ اس پہ میک اپ وہ نظر لگنے جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہری کمرے میں داخل ہوا تو سامنے سمارا کو صوفے پر بیٹھا ہوا پایا۔ وہ اپنے گلابی پاؤں میں شوز پہن رہی تھی۔ شہری نے سمارا پر بھرپور نظر ڈالی۔ بلو کلر میں اس کا سفید اور شفاف کلر مزید نکھر گیا تھا۔ شہری کو اپنا آپ بے قابو ہوتا نظر آیا۔ اس کا دل بے ایمان ہوا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ جانے کا پروگرام کینسل کر کے اپنی تشنگی کا پروگرام بنا لے، لیکن وہ اپنے دھیان کو جھٹکتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور وہ ظالم حسینہ بت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شہری کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اس نے کہا، تم تیار ہو کر نیچے جا کر میرا ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ وہ حکم ملتے ہی فرما برداری سے جی اچھا کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پچھلے 3 گھنٹے سے کرن آپریشن تھیٹر میں تھی۔ کاشان کا پریشانی سے برا حال تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آتی ہوئی دکھائی دی تو کاشان اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری مسز کیسی ہیں اب؟ دیکھیں مسٹر کاشان، آپ کی مسز اب آؤٹ آف ڈینجر ہیں اور آپ کو مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، لیکن آپ کے بچے کو ہم نے شیشے میں رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کا بچہ ابھی 6 منتھ کا ہے، اسی لیے اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ باقی مس کرن کو ہم کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ کاشان جہاں کرن اور بچے کے لیے خوش ہو رہا تھا، آپ پھر سے پریشان ہو گیا۔ ادیب اسے تسلی دے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کاشان نے اس سے کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ۔ شہری اور سمارا دونوں گاڑی میں بیٹھے منزل کی طرف گامزن تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا۔ شہری نے ہاتھ بڑھا کر یہ سانگ چلا دیا تھا، بھیگی بھیگی سڑکوں پر تیرا انتظار کروں، دھیرے دھیرے دل کو زمیں کو تیرے ہی نام کروں، خود کو میں یوں کھو دوں کہ پھر نہ کبھی پاؤں، ہولے ہولے زندگی کو اب تیرے حوالے کروں، سنم رے تو میرا سنم ہوا رے۔ گانے کے بول شاعری کے دل کا حال بیان کر رہے تھے، پر سمارا اس کے حال دل سے بے خبر پتہ نہیں کس سوچ میں گم تھی۔ سفر کافی لمبا تھا،
اب سمارا نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی کیونکہ بیٹھے بیٹھے وہ تھک چکی تھی۔ سمارا دن کو کھانے کے بعد ضرور سویا کرتی تھی، لیکن آج گھر جانے کی خوشی میں دن کو سو ہی نہیں پائی تھی، اسی لیے اب اسے نیند آ رہی تھی۔ اسی لیے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہی نیند کے وادی میں پہنچ گئی۔ اتنے منتھس میں شہری یہ تو جان گیا تھا کہ وہ نیند کی بہت پکی ہے۔ سمارا کی گردن نیند میں لڑکھڑانے لگی۔ اچانک شہری نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن اپنے کندھے پر رکھ دی اور آہستہ سے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے اور جلدی سے پیچھے ہوا کہ کہیں وہ جاگ ہی نہ جائے۔ شاویز نے گاڑی نکالی اور اسے دل اویز کے گھر کی سائڈ پہ ڈال دیا۔ دل کے گھر پہنچنے پر دل کے بابا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم انکل۔ شاویز نے انہیں ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخودار، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ملک رمیز نے ناآشنا انداز میں کہا، کیونکہ وہ شاویز کو جسٹ بائی نیم جانتا تھا، فیس بائی فیس نہیں۔ میں شاویز علی کیانی، شہروز علی کیانی کا بیٹا ہوں اور دل اویز کیانی کا شوہر، کیا میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں؟ ملک رمیز نے ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ گندمی رنگت پہ ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں، گرے آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے، چوڑا سینہ، اونچا لمبا قد، بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ بلو جینز میں بالوں کو سٹائل کے ساتھ کھڑا کیے، وہ رمیز احمد کو ہر لحاظ سے اپنی بیٹی کے لیے پرفیکٹ لگا، لیکن وہ ان کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا۔ لیکن ان کو شاویز کی آنکھوں میں دل کے لیے معذرت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ وقتی غصے کو دفع کر کے شاویز کو بیٹھنے کا کہہ کر دل کے روم میں چلا گیا۔ انہوں نے اللہ سے اچھے کی امید کرتے ہوئے شاویز کو برا بھلا کچھ نہیں کہا تھا۔ ایک تو برا بھلا کہنے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ مزید بگڑ جاتا، اور دوسرا وہ ان کا داماد تھا، شادی چاہے جن جو حالات میں ہوئی ہو لیکن تھا تو داماد ہی نا، اور ان کے ہاں داماد کو عزت دی جاتی تھی نہ کہ بے عزت کیا جاتا۔ دل بیٹا ڈرائنگ روم میں شاویز آیا ہے، آپ مل لو اس سے، رمیز احمد نے دوسری طرف منہ کیے کھڑی دل اویز کو کہا۔ دل کو باپ کی بات پہ ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی تھی، مانو جیسے اسے یقین ہو کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ دل ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سلام کیا۔ شاویز نے بھی دل کو سلام کا جواب دیا اور اس کی جانب بڑھا۔ دل میری جان کیسی ہو؟ وہ دل کے پاس پہنچ کر اسے باہوں میں لینا چاہتا تھا کہ دل دو قدم پیچھے ہوئی۔ پلیز شاویز، دور رہ کر بات کریں جو کرنے آئے ہیں۔ شاویز ادھر ہی رک گیا تھا۔ دل پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز۔ شاویز نے اس کے سامنے گھٹنوں پہ بیٹھتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دل میں اپنی تمام غلطیوں کو مانتا ہوں، ان سب کی معافی مانگتے ہی تمہارے پاس آیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے انکار نہیں کرنا، میں اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بٹ پلیز میرے ساتھ گھر چلو۔ گھر؟ کون سے گھر؟ اسی فلیٹ پر جہاں صرف آپ اپنا مطلب میرے جسم سے حاصل کرتے تھے۔ دل اویز پہلے تو خاموش رہی، لیکن جب بولی تو شاویز کے پاس لفظ کم پڑے اسے جواب دینے کے لیے۔ نہیں دل، اب ایسا بالکل نہیں ہوگا، تم ایک بار چلو تو صحیح، شاویز نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ بس شاویز، اب میری زندگی کا فیصلہ میرے والدین کریں گے، برباد تو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں، آپ کا بدلہ بھی پورا ہو گیا ہوگا، تو اب آپ مجھے طلاق دے کر قصہ ختم کیجئے۔ دل اویز، شاویز نے چلا کر کہا، کیونکہ اسے ایسا لگا تھا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں بند کر دیا ہو، اور اگر دل نے دوبارہ ایسا کہا تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ چلائیے مت، میں آپ کی زر خرید غلام نہیں ہوں، مجھے چاہیے آپ سے طلاق، ورنہ میں آپ پہ خلا کا کیس کر دوں گی۔ دل شدید غصے میں یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ شاویز سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، جو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ شاویز اور دل کی تیز آوازوں پر دل کے ماما بابا دروازے کو نوک کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ دل، کیا بات ہے بیٹا، اتنی تیز آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ نجمہ بیگم نے دل سے پوچھا۔ رمیز اور نجمہ
یہی چاہتے تھے کہ اگر شاویز اس سے معافی مانگ کر اسے منانے آیا ہے تو ان کی بیٹی کو مان جانا چاہیے تھا۔ آنٹی انکل میں بتاتا ہوں آپ دونوں کو۔ شاویز نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میں اپنے کیے پر شرمسار ہوں۔ اب میں دل کو گھر لینے آیا ہوں اور دل مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آپ بتائیں غلطی کیا انسان سے نہیں ہوتی؟ معافی مانگنے پہ خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ دل کا کہنا ہے کہ اب میرا فیصلہ والدین کریں گے۔ انکل آنٹی میں دل کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں، آپ پلیز اسے سمجھائیں۔ شاویز بیٹا، اگر آپ کو سچ میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ دل کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو ادھر بھیجیں، شادی کی تاریخ رکھنے۔ ہم اپنی اکلوتی بیٹی کو رسم و رواج سے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے بعد نجمہ بیگم نے بات کی تھی۔ اوکے آنٹی، میں کل ہی ماما کو بھیجتا ہوں۔ پاپا تو بیمار ہیں اس لیے وہ نہیں آ سکیں گے، شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آنٹی نہیں ماما کہو، دل کی طرح نجمہ بیگم نے کہا تو سب ہنسنے لگے سوائے دل کے۔ اوکے بیٹا آپ بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ رمیز احمد نے بیٹی کا پھولا ہوا منہ دیکھتے ہوئے نجمہ کو ساتھ لے کر باہر نکل گئے تاکہ دونوں میاں بیوی کچھ دیر اکیلے بیٹھ سکیں۔ دل، شاویز کے پکارنے پہ دل نے خون خوار نظروں سے شاویز کو دیکھا تو شاویز شاعرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے یہ غزل دل کو سنانے لگا۔ محبت روٹھ جائے تو اسے باہوں میں لے لینا، بہت ہی پاس کر کے تم اسے جانے نہیں دینا، وہ دامن بھی چرائے تو اسے تم قسم دے دینا، دلوں کے معاملے میں تو خطائیں ہو جاتی ہیں، تم ان خطاؤں کو بہانہ مت بنا لینا، محبت روٹھ جائے تو اسے جلدی منا لینا۔ اور ساتھ ہی شاویز اسے گلے لگاتا ہوا دل کے گال پر کس کر کے باہر نکل گیا۔ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے نما گھر کے سامنے آ کر رکی۔ ہارن دینے کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی اور سامنے اپنے بابا کے گھر کو دیکھ کر خوشی سے یاہو کہتے کہتے رکی، کیونکہ ساتھ وہ شخص تھا جس سے کسی بھی وقت کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ دونوں گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر لے گئے تھے۔ گھر کے سب لوگ حال میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شہری اور سمارا حال میں داخل ہوتے ہی بآواز بلند سب کو سلام کیا تو باری باری سب دونوں سے ملنے لگے۔ ہم آپ دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے، ریاض کیانی نے کہا۔ اتنے میں آمنہ بیگم نے آ کر کہا، چلو بچوں کھانا لگ گیا ہے، تو سب کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلے گئے۔ کرن اور کاشان کا بچہ کچھ دن ہاسپٹل رہ کر اب صحت یاب ہو کر گھر آ چکا تھا۔ کرن اور کاشان نے اپنے کیوٹ سے بیٹے کا نام احتشام رکھا، جو کہ بالکل اپنی پپھو پر گیا تھا۔ کاشان اسے شامی بھی کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ کرن باپ بیٹے کے پیار کو دیکھ کر اللہ پاک سے اپنی فیملی کی دائمی خوشیوں کی دعا کرتی تھی۔ ماما ماما، ماما جانی کدھر ہیں آپ؟ ارے خدا خیر کرے، کیا بات ہے شاویز؟ شیلا بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما ماما، ارے ارے کیا کر رہے ہو، گراؤ گے مجھے بڑگیا کو؟ شاویز نے شیلا بیگم کو گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ ارے ماما جانی آپ کیوں بوڑھی ہونے لگی، آپ تو ابھی لیڈی ہیں، شاویز نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ چل ہٹ پاگل، جو بات ہے وہ بتاؤ، شیلا بیگم اسے تھپڑ لگاتے ہوئے بولی۔ ماما جانی آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو بہو لے آنی چاہیے؟ شاویز نے کرسی پہ بیٹھے ہوئے کہا۔ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک، پر کوئی لڑکی بھی تو ہونی چاہیے نا، شاویز تمہاری نظر میں کوئی ہے تو بتاؤ ورنہ میں دیکھ لیتی ہوں۔ ماما میرا نکاح ہو چکا ہے، اور پھر
شاویز نے مس کیریج والی بات کو گول کرتے ہوئے شیلا بیگم کو سب بتا دیا کہ اس نے کرن کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے دل سے نکاح کیا تھا، پر اب اسے دل سے محبت ہو گئی ہے۔ شاویز، میں نے تمہاری یہ تربیت کی تھی کہ تم یہ کرتے پھرو۔ شیلا بیگم نے نہایت غصے سے کہا، ماما جی، اب سب باتیں بھول جائے نا، اب تو دل بھی راضی ہو گئی مجھ سے، آپ جائیں اور شادی کا تاریخ رکھ کر آئیں۔ اچھا، اگر دل راضی ہو چکی ہے تو پھر ٹھیک ہے، شام میں لے جانا مجھے دل کے ہاں۔ اور تھینکس ماما، شاویز نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ شیلا بیگم کو بیٹے کی پھرتی دیکھ کر ایک شرارت سوجی۔ اچھا، اگر مجھے دل پسند نہیں آئی تو؟ شیلا بیگم نے سیریس ہو کر کہا، ارے ماما، وہ بہت خوبصورت ہے، یہ آپ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوگا۔ اچھا، بڑا پتا ہے تمہیں وہ خوبصورت ہے؟ شیلا بیگم نے اس کا کان پکڑتے ہوئے کہا، اف ماما، درد ہو رہی ہے، چھوڑے نا۔ مامو جان، آپ ہمیں اجازت دیں۔ کھانے والے کھانے کی کچھ دیر بعد شہری نے ریاض کے آنے سے اجازت چاہی۔ ارے برخودار، کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ ریاض کیانی نے شہری سے پوچھا۔ مامو جان، گھر جانا ہے نا۔ ارے آرام سے بیٹھو، شادی کے بعد پہلی بار آئے ہو، کچھ دن رکنا ہوگا تم دونوں کو۔ اب میں کچھ نہ سنوں، ریاض کیانی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ریاض کیانی نے اپنی بیگم سے کہا، آمنہ، شہری اور سمارا کے لیے سمارا والا کمرہ سیٹ کروا دیں جب تک تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ ریاض کیانی اٹھ کر کمرے کی جانب چلے گئے۔ ریاض کیانی اور شائستہ بیگم دو بہن بھائی تھے۔ شائستہ ریاض سے چھوٹی تھی۔ شیر، شہروز اور ریاض، شائستہ، یہ سب آپس میں کزنز، فرسٹ کزن تھے۔ شیر اور شائستہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، شہریار۔ شروز اور شیلا کے دو بچے تھے، کرن اور شاویز۔ ریاض اور آمنہ کے تین بچے تھے، سحر، سائم، سمارا۔ سحر اور سائم دونوں شادی شدہ تھے اور اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری سیٹل تھے۔ شہری اور سمارا دونوں ریاض کے کمرے میں ان کے پیچھے چلے گئے۔ ریاض کیانی نے اپنی الماری میں سے ایک فائل نکالی اور شہری کی طرف بڑھائی۔ شہری نے نہ سمجھی سے ریاض کو دیکھا، مامو یہ کیا ہے؟ یہ تم دونوں کی شادی کا تحفہ ہے۔ میں پچھلے دنوں دبئی گیا تھا تو ادھر مجھے یہ فلیٹ بہت پسند آیا، تب میں نے تم دونوں کے لیے خرید لیا، کیونکہ تمہارا بھی کافی بزنس دبئی میں ہے، ادھر تم جاتے رہتے ہو، تو میں نے سوچا اگر تم سمارا کے ساتھ کبھی دبئی جاؤ تو رکنے کا کوئی مسئلہ نہ ہو میرے بچوں کو۔ مامو جان شکریہ، پر اس کی کیا ضرورت تھی؟ ارے چپ، کیوں ضرورت نہیں تھی؟ یہ تم دونوں کے نام ہے، خوش رہو میرے بچوں۔ شکریہ بابا جان، سمارا نے کہا۔ شکریہ نہیں، بس تم دونوں ساتھ ساتھ مسکراتے رہو۔ بیٹا بتاؤ، شہری تمہارا خیال بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ جی بابا، رکھتے ہیں۔ سمارا نے شہری کی جانب ہلکی سی نظر ڈال کر دیکھا۔ اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ کمرے میں آتی آمنہ بیگم نے آمین کہا۔ چلیں بیٹا، آپ دونوں کا روم سیٹ ہو گیا۔ وہ دونوں کمرے میں آئے تو کمرے میں صرف بیڈ تھا، جبکہ صوفے سنگل سنگل تین تھے، پر وہ سمارا کے کسی کام کے نہیں تھے۔ شہری سمارا کی سوچ سمجھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ صوفہ نہیں کمرے میں، تو اس لیے دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا بیڈ نظر نہیں آ رہا کیا؟ اس پر سو جاؤ، شہری نے ظاہر نارمل انداز میں کہا، پر سمارا کو بہت کچھ باور کروایا گیا۔ سمارا نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ پر ٹک گئی۔ شام کا وقت تھا، شاویز اور شیلا بیگم ملک ہاؤس آئے ہوئے تھے۔ شیلا بیگم کو دل بہت پسند آئی تھی اور شیلا بیگم نے شاویز کے کہنے پر دن زیادہ نہیں رکھے تھے۔ پرسوں شاویز کی مہندی تھی اور اگلے روز بارات تھی۔ شروز کے آنے سے شیلا پہلے ہی بات کر چکی تھی۔ شروز نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ اور شاویز کے لیے سب اچھا کرو گی، اس لیے میری پوری رضامندی ہے۔